ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस. मोहतरम नाजरीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं मोहम्मद फ़ाज़िल मुआविन मुअल्लिम गवर्नमेंट उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल गौरमपेट देवदुर्गा ज़िला रायचूर इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ. प्यारे बच्चों, आज हम जमात पंजुम में किताब बेहतरीन दोस्त उन्वान पर एक मज़मून पढ़ेंगे और उससे किताब से मुताल्लिक़ थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करेंगे. प्यारे बच्चों, आज हम इस मज़मून में सबक को बाआवाज़ बुलंद, सही तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजे से पढ़ेंगे और सबक में आए नए अल्फाज के मानों को समझेंगे. सबक में आए आसान कवायद को आसान ज़बान में समझने की कोशिश करेंगे. किताब क्या चीज़ है, किताब की अहमियत व अफादियत के बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ कवायद में फ़ेल से मुताल्लिक़ भी मालूमात हासिल करेंगे. सबसे पहले बच्चों, आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हमारा उन्वान है किताब हमारी बेहतरीन दोस्त है. देखिए, ज़माना चाहे कितना ही तरक्की कर ले, किताब की अहमियत कभी ख़त्म नहीं होती. ये ज़माना कंप्यूटर का है. ये ज़माना क्या है? कंप्यूटर का ज़माना है. सारी मालूमात इंटरनेट से ही हासिल की जा रही हैं. लेकिन इस तरक्की याफ्ता दौर में भी हम कहीं ना कहीं हमें किताब का सहारा लेना पड़ता है. किताबें दुनिया की उन ख़ास नीमतों में से हैं. किताबें क्या हैं? दुनिया की ख़ास नीमतों में से हैं जो इंसान की मुश्तरका विरासत है. किताबें बचपन में तालीम का ज़रिया हैं. किताबें जो हैं बचपन में तालीम का ज़रिया हैं तो जवानी में ये रहनुमा हैं. जवानी में किताबें इंसान की रहनुमा बन जाती हैं तो बुढ़ापे में ये तफरीह का सामान बन जाते हैं. जवानी में किताबें रहनुमा बन जाते हैं, किताबें बचपन में तालीम का ज़रिया बन जाते हैं और बुढ़ापे में ये तफरीह बन जाते हैं. और तन्हाई में, तन्हाई मतलब अकेले में, जब इंसान अकेला होता है, जब आदमी अकेला होता है कि तन्हाई में किताब ये बेहतरीन दोस्त, ये बेहतरीन रफ़ीक साबित होती हैं. तन्हाई में किताबें क्या हैं? बेहतरीन दोस्त होती हैं. किताब की बदौलत, किताब की बदौलत मतलब यानी किताबियों की वजह से, किताब ही की वजह से हुक्मा की हिकमत का पता चलता है. हुक्मा ये हकीम की जमा है, ये हुक्मा की हिकमत का पता चलता है. किताब की बदौलत ही हुकमत के अनमोल मोती, अदबा के अदब पारे, शोरा के पाकिज़ा जज्बात. शोरा के यानी शायर की जमा है ये. शोरा के पाकिज़ा जो जज्बात को, जज्बों को और इल्म का ख़जाना होते हैं. किताबें क्या होते हैं? इल्म का ख़जाना होते हैं, इल्म का मखज़न होते हैं. किताब का मुताला दिमाग को जिला बख्शता है. किताबों का मुताला हमारे दिमाग को जिला बख्शता है. किताबें दुनिया की ऐसी बेबहा नीमत हैं, बेशबहा नामत हैं. ये किताबें दुनिया की ऐसी नीमत है जिसका कोई बदल नहीं, जिसका कोई बदल नहीं. इनमें ऐसी तासीर और क़ुव्वत और ताकत होती है कि मुफलिस इंसान को, मुफलिस इंसान मतलब गरीब इंसान को उसकी मुफलिसी से, उसकी गरीबी से
کتابیں کیا ہیں؟ غریب مفلس انسان کو اس کی مفلسی سے، یعنی غریب انسان کو اس کی غریبی سے، بدبخت انسان کو اس کی بدبختی سے، اور بد نصیب انسان کو اس کی بدنصیبی سے نجات دلاتی ہے۔ کتاب ایک ایسا طاقتور ہتھیار ہے، کتاب ایک ایسی قوت ہے جو مفلس انسان کو اس کی مفلسی سے اور بدبخت انسان کو اس کی بدبختی سے اور بد نصیب انسان کو اس کی بدنصیبی سے نجات دلاتی ہیں۔ کتاب میں اتنی قوتیں تھی، اس کا کہنے کا مطلب ہے کتابوں میں اتنی قوت، اتنی طاقت ہوتی ہے۔ کتاب اس کے ساتھ ساتھ یہاں کہہ رہی ہیں کتاب بیمار کے لیے صحت ہے۔ کتاب کیا ہے؟ بیمار کے لیے صحت، جاہل کے لیے علم ہے۔ جو جاہل ہوتے ہیں، جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل کے لیے علم ہے، غمگین کے لیے خوشی۔ جو غم زدہ لوگ ہوتے ہیں ان کو اچھی کتابیں پڑھنے سے ان کے جو غمگین لوگ ہوتے ہیں ان کے غموں کو دور کرنے والی کتاب ہی ہوتی ہے۔ کتاب کی یہاں اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحت کے لیے، بیمار کے لیے کتاب ایک صحت ہے، اور جاہل کے لیے علم ہے، اور غمگین لوگوں کے لیے، جو غمگین ہیں ان کے لیے، غمگین کے لیے یہ ایک خوشی کا باعث ہے کتاب۔ تنہا آدمی کے لیے، تنہا مطلب یعنی اکیلے آدمی کے لیے رفیق ہے، رفیق یعنی دوست ہے۔ تنہا آدمی کے لیے کتابیں یہ کیا ہے؟ ایک رفیق ہے، ایک دوست ہے، ایک ساتھی ہے، ایک ہمدم ہے۔ شکستہ دل کے لیے ہمت ہے۔ شکستہ دل مطلب یعنی ٹوٹے ہوئے دل، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو شکستہ دل لوگوں کے لیے یہ کتاب کیا ہے؟ ایک ہمت کا کام کرتی ہے، ہمت دلانے کا کام کرتی ہے۔ لاچار کو سہارا دیتی ہے۔ لاچار لوگوں کو یہ کیا ہے؟ کتاب میں اتنی طاقت ہے کہ لاچار جو بے بس لوگ ہو جاتے ہیں وہ کتابوں کے ذریعے وہ سہارا پاتے ہیں۔ کتابوں کو پڑھ کر ان سے اچھے اصول اپنا کر وہ سہارا پاتے ہیں۔ ظلمت کی جگہ نور ہے۔ ظلمت یعنی اندھیرا، جو شخص کی زندگی میں اندھیرا چھا جاتا ہے، جس کی زندگی میں ظلمت کی تاریکیاں ہوتی ہیں، ان میں وہ روشنی لانے کا کام بھی یہ کتابی کی بدولت یہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ظلمت کی جگہ نور ہی اور روشنی ہی، اور تاریکی میں روشنی کا کام کرتی ہیں۔ کتابیں تاریکی میں روشنی کا کام کرتی ہیں، ذلت میں عزت، تکلیف میں راحت دیتی ہیں۔ ذلت میں کیا ہیں؟ کتابیں عزت بخشتی ہیں، اور تکلیف میں یہ انسانوں کو راحت دیتی ہیں۔ گویا یعنی وہ سب ہے جو انسان کی زندگی میں چاہیے۔ کتابوں میں وہ سب کچھ ہے جو انسان کو زندگی میں جو کچھ چاہیے وہ ساری ان اچھی اور عمدہ کتابوں میں یہ موجود ہوتا ہے۔ اگر کسی کو وراثت میں مال و زر نہ ملے، اگر کسی کو، کوئی شخص کو اگر وراثت میں اسے مال نہ ملے، اسے دولت نہ ملے، اسے اثاثہ کوئی سرمایہ نہ ملے، مال و زر نہ ملے، اگر صرف کتابیں ملے تو اس کو بہت کچھ ملا، یعنی اس کو بہت کچھ ملا۔ اور جس گھر میں کتابیں نہ ہوں وہ ایسے جسم کی طرح ہے جس میں روح نہ ہو۔ لیکن اس گھر کو ایسا تعبیر کیا گیا ہے، ایسا گھر جس گھر میں کتابیں نہ ہوں اس گھر کو ایسے جسم سے تعبیر کیا گیا ہے جس میں کوئی روح نہ ہو، روح جان نہ ہو۔ ایسا کتابوں کے بغیر گھر کو ایک بے روح جسم کے مانند سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خاندانوں کی عزت، یعنی خاندانوں کی عزت جو ہے اسی میں چھپی ہوئی ہے، مطلب اسی میں چھپی ہوئی ہے یعنی مطالعے میں چھپی ہوئی ہے، کتابوں کے مطالعے میں چھپی ہوئی ہے۔ کتابیں اپنے اندر قوموں کو بدلنے کی تاثیر رکھتی ہیں۔ قومیں جو سوئی ہوئی قوم ہوتی ہیں، جو ایسی قوموں کو اچھی کتابیں ان کو بدلنے کی اس میں قوت ہوتی ہے، ایک تاثیر ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے، اسی لیے یہاں شرط کیا ہے کہ کتاب کا صحیح انتخاب کیا جائے۔ صحیح کتاب کا ہمیں منتخب کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی شرط ہے۔ کتاب کا صحیح انتخاب کیا جائے۔ اچھی کتابوں کو پڑھنے سے انسان کا دل
بے اختیار سچے جذبات سے معمور ہونے لگتا ہے۔ جب انسان جب اچھی اور عمدہ کتابیں، اخلاقی کتابیں پڑھتا ہے تو اس کا دل بے اختیار سچے جذبات سے معمور ہونے لگتا ہے، اس کے دل میں سچے جذبات ابھرنے لگتے ہیں۔ ہماری طبیعت بڑے کام کرنے کے لیے آمادہ ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کے سوانح حیات جب ہم پڑھتے ہیں، جب اس کی کسی کے کارناموں سے متعلق اچھے عمدہ کارناموں سے متعلق جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، کتابوں میں جب ہم اس کے عمدہ کارناموں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری طبیعت میں بھی ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بھی کوئی بڑے کام کر جائیں، ایسے کام کر جائیں کہ تا قیامت وہ ہمارے کاموں کو لوگ سراہیں اور ہم تا قیامت ہمارے نام زندہ رہیں۔ ایسے کا طبیعت کام کرنے کے لیے آمادہ ہوتی ہے۔ مزاج میں استقلال اور بلند حوصلے پیدا ہوتے ہیں۔ مزاج میں، طبیعت میں استقلال، صبر کا یہ ہوتا ہے، اور بلند حوصلے، ارادے جو ہوتے ہیں، لوگوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، ارادے بلند ہوتے ہیں۔ عمدہ کتابیں پڑھنے سے ایک روحانی سکون محسوس ہوتا ہے۔ جب ہم عمدہ اور اچھی اخلاقی جب کتابیں ہم جب پڑھتے ہیں تو روحانی سکون ملتا ہے، ایک چین ملتا ہے اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اسے کیوں نہ حاصل ہو؟ جب ہم ایک عمدہ کتاب پڑھتے ہیں تو یقیناً ہمیں ہماری روح کو سکون ملتا ہے اور خوشی ملتی ہے۔ اسی خوشی کو نہ مال و زر خرید سکتا ہے اور نہ ہی شہرت سے ہم اسے خرید سکتے ہیں۔ نہ جو خوشی کو جو ہمارے اندر جو خوشی پیدا ہوتی ہے، نہ ہم اسے مال و زر کے ساتھ، خوشی کو کوئی مال و زر کے ساتھ، پیسوں کے ساتھ، دولت کے ساتھ کوئی بھی نہیں خرید سکتا۔ یہ خوشی جو ہوتی ہے، یہ روحانی جو خوشی ہوتی ہے، عمدہ کتابیں پڑھنے کی وجہ سے یہ خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ شہرت جو بھی ہمیں ملتی ہے، جو ہماری طبیعت کام کرنے سے، بڑے کام کرنے سے شہرت جو ہمیں ملتی ہے، یہ بھی بڑے کتابیں، عمدہ کتابیں پڑھنے کی ہی بدولت ہے۔ آئیے اب ہم اس میں آئے قواعد سے متعلق، فعل سے متعلق بہت سی نہایت ہی مختصر معلومات حاصل کریں گے۔ فعل کیا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ فعل میں کیا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، اور اس میں 3 زمانوں یعنی ماضی ہے، حال ہے، مستقبل سے کوئی ایک زمانہ بھی پایا جائے۔ ان 3 زمانوں میں کوئی بھی زمانہ، چاہے وہ زمانہ ماضی ہو، زمانہ حال ہو یا زمانہ مستقبل ہو، کوئی بھی ایک زمانہ بھی پایا جائے۔ مثال جیسے ہے احمد نے لکھا، دوسرا محمود نے پڑھا، حامد کل جائے گا، ریل چلتی ہے، لڑکی کتاب پڑھتی ہے، حامد اجمیر گیا۔ دیکھیے ان جملوں میں یعنی مندرجہ بالا جتنے بھی جملے ہیں، ان جملوں میں لکھا، پڑھ رہا ہے، جائے گا، چلتی ہے، پڑھتی ہے، گیا، ان تمام جملوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی کام ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے، لکھ رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے، پڑھ رہا ہے، جائے گا، چلتی ہے، چاہے کوئی بھی زمانہ ہو اس میں، چاہے زمانہ ماضی ہو، زمانہ حال ہو یا زمانہ مستقبل ہو، ان تمام زمانوں کا کوئی نہ کوئی زمانہ تو پایا جاتا ہے۔ ان زمانوں میں جیسے ان جملوں میں لکھا ہے، پڑھ رہا ہے، جائے گا، چلتی ہے، پڑھتی ہے، گیا، ان تمام سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے یا کوئی کچھ کر رہا ہے۔ جس لفظ سے، یہاں دیکھیے، جس لفظ سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے، فعل کہلاتا ہے۔ دیکھیے اب ایک بار دیکھیے، پھر ایک مرتبہ دیکھیے، جس لفظ سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے وہ فعل کہلاتا ہے۔ جیسے پڑھ رہا، جائے گا، چلتی ہے، تو فعل میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ ان 3 زمانوں میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ یہ رہا قواعد میں فعل سے متعلق مختصر سی معلومات۔ آئیے اب ہم سبق میں آئے نئے الفاظ اور ان کے معنوں کی طرف چلتے ہیں۔ مشترکہ یعنی شریک کیا ہوا،
مشتری کا معنی شریک کیا ہوا، تنہائی یعنی علیحدگی، اکیلا رہنا، جو تنہا جسے بولتے تنہا، اکیلا، تنہائی، علیحدگی، اکیلا رہنا، جلا، صفائی، روشنی، چمک، بے بہا یعنی انمول، نفیس، عجیب و غریب، اسے کیا کہتے ہیں؟ بے بہا۔ تاثیر کے معنی۔ آئیے اب ہم الفاظ کی معنی جانتے ہیں۔ الفاظ ہیں مشترکہ، جس کے معنی ہی شریک کیا ہوا، تنہائی، علیحدگی، اکیلا رہنا، تنہا مطلب اکیلا، تنہائی، علیحدگی یعنی اکیلے رہنے کو تنہائی کہتے ہیں، جلا، صفائی، روشنی، چمک، جلا کے معنی ہی صفائی ہے، روشنی، چمک، بے بہا، انمول، نفیس، عجیب و غریب۔ تاثیر کے معنی ہی اثر، خاصیت، نشان، شکستہ دل یعنی شکستہ دل کے معنی ہی ٹوٹا ہوا دل۔ روح، روح کے معنی ہی جان، دل، نیت، معمور، بھرا ہوا، آباد، معمور، بھرا ہوا، آباد۔ آمدہ، رضامند، تیار، آمدہ، رضامند یعنی تیار۔ استقلال، قیام، مضبوطی، مستقل مزاجی۔ استقلال کے معنی ہی قیام ہے، مضبوطی ہے، مستقل مزاجی۔ آئیے اب ہم مثال کے مطابق درجہ ذیل کی جمع معلوم کرتے ہیں۔ مثال کے مطابق الف لگا کر درجہ ذیل کی جمع بنائیے۔ الف لگانا ہے، یہاں پر مثال دی گئی ہے، مثال کے مطابق الف لگا کر درجہ ذیل کی جمع بنائیے۔ مثال ہے عالم، علماء، عالم، علماء، جیسا ہے الف لگا کر حکیم، حکما، جمع ہے، حکیم واحد ہے، حکما جمع ہے۔ غریب، غربا، غریب، غربا۔ امیر، امراء۔ شاعر، شعراء۔ ادیب، ادبا۔ جاہل، جہلا۔ یہ ہے مثال کے مطابق الف لگا کر بنائی گئی یہ جمع ہیں۔ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ کی ازداد بتائیے۔ سبق میں آئے چند الفاظ ہیں، ان کی ہم ضد معلوم کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ پہلا ہے علم، علم کی ضد ہے جہل، علم کی ضد ہے جہل۔ رفیق، اس کی ضد ہے رقیب، رفیق مانے دوست، رقیب یعنی دشمن۔ بلند، اس کی ضد ہے پست، بلند، پست۔ شہرت، گمنامی، شہرت کی ضد ہے گمنامی۔ ترقی، تنزل، ترقی، تنزل۔ خاص، خاص کی ضد ہے عام۔ روشن، تاریک۔ یہ رہے ازداد جو ہم نے ابھی ابھی پڑھا ہے۔ نیکسٹ کی اگلے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب صرف ایک جملے میں دیجیے۔ سبق میں اب تک ہم نے الفاظ و معنی، کتاب کی اہمیت کے بارے میں پڑھا، الفاظ و معنی پڑھے، واحد اور جمع ازداد پڑھے۔ اب ہم سوال اور جواب کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، آج کل ساری معلومات کہاں سے حاصل کی جا رہی ہے؟ پہلا سوال ہے، تو جواب ہے اس کا آج کل ساری معلومات انٹرنیٹ سے حاصل کی جا رہی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے آج کل ساری معلومات انٹرنیٹ کے ذریعے ہی حاصل کی جا رہی ہے۔ دوسرا سوال ہے، ترقی یافتہ دور میں کس کا سہارا لینا ضروری ہے؟ ترقی یافتہ دور انٹرنیٹ کا اگر دور بھی ہے تو اس کے باوجود بھی ہمیں کس کا سہارا لینا ضروری ہے؟ تو جواب ہے ترقی یافتہ دور میں کتاب کا سہارا لینا ضروری ہے۔ تو چاہے دنیا کتنا بھی ترقی کی جائے لیکن کتاب کا ہمیں سہارا لینا یہاں ضروری ہے۔ تو جواب ہے ترقی یافتہ دور میں کتاب کا سہارا لینا ضروری ہے۔ سوال ہے، وہ گھر جس میں کتابیں نہ ہوں کیسا ہے؟ یہ بہت ہی دیکھیں سوال، دیکھیے، وہ گھر جس میں کتابیں نہ ہو کیسا ہے؟ تو جواب ہے وہ گھر جس میں کتابیں نہ ہو ایسے جسم کی طرح ہے جس میں روح نہ ہو۔ کیا بتایا ہے یہاں پر؟ وہ اس گھر کو کیسا بتایا ہے؟ وہ گھر جس میں کتابیں نہ ہو اس جسم کی طرح ہے، اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال ہے، عمدہ کتابیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ عمدہ کتابیں پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ تو
تو جواب ہے عمدہ کتابیں پڑھنے سے ایک روحانی سکون ملتا ہے. عمدہ کتابیں پڑھنے سے ہمیں ایک روحانی سکون ملتا ہے, ہمارے روح کو سکون ملتی ہے, تسکین پہنچتی ہے. اب ہم یہاں پر دیکھیں مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب 2 یا 3 جملوں میں دیجئے. 2 یا 3 جملوں میں ہمیں دینا ہے. دیکھیے بچپن, جوانی اور بڑھاپے میں کتابیں کیا ہوتی ہیں؟ تو جواب ہے کتابیں بچپن میں تعلیم کا ذریعہ ہوتی ہیں اور جوانی میں رہنما ہوتی ہیں, بڑھاپے میں تفریح اور تنہائی میں دوست اور رفیق ہوتی ہیں. کتابیں کیا ہوتی ہیں؟ بچپن, جوانی اور بڑھاپے میں کتابیں کیا ہوتی ہیں؟ ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ کتابیں بچپن میں تعلیم کا ذریعہ ہوتی ہیں, جوانی میں رہنما ہوتے ہیں, بڑھاپے میں تفریح, اور جب ہم تنہا اکیلے رہتے ہیں تو ایک بہترین دوست ثابت ہوتی ہیں. تو دوسرا سوال ہے کتابوں میں کیا تاثیر ہوتی ہے؟ کتابوں میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ مفلس انسان کو مفلسی سے, بدبخت انسان کو بدبختی سے, اور بدنصیب انسان کو بدنصیبی سے نجات دلاتی ہے. کتاب وہ سب کچھ ہے جو انسان کی زندگی کو چاہیے. انسان کی زندگی میں جو جو چیزیں اسے چاہیے وہ کتاب کے اندر ہمیں موجود ہے, بشرطے کہ ہمیں اچھی اور عمدہ کتابیں پڑھنی چاہیے, صحیح کتاب کا انتخاب کرنا چاہیے, صحیح کتاب کو پڑھنا چاہیے. تب ہمیں کیا ہوتی ہیں؟ مفلس کو مفلسی سے بچاتی ہیں, بدبخت انسان کو بدبختی سے بچاتی ہیں, اور بدنصیب انسان کو بدنصیبی سے یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بچاتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں. ان کتاب اس میں 4 جوابات دیے گئے ہیں, متبادل 4 جوابات دیے گئے ہیں. ان صحیح جواب کا آپ کو انتخاب کرنا ہے. اس میں 4 جوابات دیے گئے ہیں, صرف اس میں صحیح جواب کو آپ کا انتخاب کرنا ہے اور آپ کو بتانا ہے. دیکھیے کتاب بچپن میں تعلیم کا ذریعہ ہے تو جوانی اور بڑھاپے میں یہ کیا ہیں؟ تو آپشنز ہے, پہلا دوست اور رہنما, دوسرا رہنما اور تفریح, تیسرا دوست اور تفریح, یا یہ سب. تو صحیح جواب ہے اس کا رہنما اور تفریح. تو بچپن میں کیا ہیں؟ بچپن میں تعلیم کا ذریعہ, تو جوانی میں کیا ہیں؟ رہنما. جوانی اور بڑھاپے میں کیا ہے؟ یہ رہنما اور تفریح کا باعث بنتے ہیں. اور دوسرا سوال ہے اچھی کتابیں پڑھنے سے انسان کا دل بے اختیار سچے ڈیاس سے معمور ہونے لگتا ہے. دیکھیے اس میں 4 آپشنز ہیں آپ کے لیے. خیالات, دوسرا معلومات, تیسرا روایات, اور چوتھا جذبات. اچھی کتابیں پڑھنے سے انسان کا دل بے اختیار سچے ڈیاس سے معمور ہونے لگتا ہے. تو صحیح جواب ہے جذبات, سچے جذبات سے یہ معمور ہونے لگتا ہے. اب ہم آپ کو گھر پر کام کے لیے چند آسان سوالات دیں گے. امید کہ آپ ان سوالات کو حل کر کے اپنے اساتذہ سے تصحیح کرائیں گے. گھر پر کام کے لیے قوسین میں دیے گئے مناسب جوابات سے خالی جگہوں کو پر کیجئے. قوسین میں جوابات ہیں علم ہے, خزانہ, قوم و نعمت. ان کا استعمال کرتے ہوئے آپ ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہے. مثلا کتابیں علم کا ڈیاش ہوتی ہیں. دوسرا کتابیں دنیا کی ایسی بے بہا ڈیاش ہیں جس کا بدل نہیں. کتاب بیمار کے لیے صحت اور جاہل کے لیے ڈیاش ہے. کتابیں اپنے اندر ڈیاش کو بدلنے کی تاثیر رکھتی ہیں. کتابیں اپنے اندر ڈیاش کو بدلنے کی تاثیر رکھتی ہیں. ان قوسین میں دیے گئے 4 جوابات کی مدد سے آپ کو صحیح جواب کا منتخب کر کے آپ ان کو خالی جگہوں کو پر کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات دیجئے. مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب, آپ یہ بھی گھر پر کام ہی ہے. دیکھیے ترقی یافتہ دور میں بھی کتاب کا سہارا لینا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے ترقی یافتہ دور میں بھی کتاب کا سہارا لینا کیوں ضروری ہے؟ پہلا سوال ہے. اور فعل کی تعریف کیجئے. دوسرا سوال ہے. اور تیسرے سوال میں زمانے کی کتنی قسمیں ہیں اور
کون کون سی، زمانے کی کتنی قسمیں ہی کون کون سی. ہم نے سبق میں یہ تمام سبق میں پورے پڑھیں گے. ترقی یافتہ دور میں کتاب کا سہارا لینا کیوں ضروری ہے، فعل کے متعلق بھی ہم نے پڑھا ہے، فعل کی تعریف کے بارے میں، اور زمانے کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی آپ اس کے متعلق جانتے ہیں. آپ یہ تمام سوالات حل کر کے اپنے اساتذہ سے ان سوال کے جوابوں کی تصحیح کرائیں. آخر میں عملی مشق کے طور پر میں آپ کو ایک غیر نصابی کتاب کو، یعنی درسی کتاب کو چھوڑ کر کسی غیر نصابی کتاب کو پڑھیے، چاہے چھوٹی ہی کتاب کیوں نہ ہو، اس غیر نصابی کتاب کو پڑھیے. پڑھ کر اپنے خیالات کا اظہار اپنے کسی معلم سے، اپنے کسی استاد سے کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو کیسا لگا، اس کا اپنے خیالات کا اظہار اپنے بڑوں سے، اپنے اساتذہ سے کیجیے. اور مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلے کلاس میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. شکریہ. اللہ حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ